अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। जी। अच्छा, हम लोग ग़ज़वे उहद में यहाँ तक पहुंचे थे कि बनु अब्दुद्दार जो कि झंडा संभाले हुए थे ग़ज़वे उहद में मुशरिकीन की तरफ से, तो उनका बता रहे थे कि उस पूरे कबीले के म्यूट कर लीजिएगा प्लीज सब लोग थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो उस पूरे कबीले के 10 अफराद बता रहे हैं कि पैदर पे जो है कत्ल हुए चले जा रहे थे और कोई भी आदमी नहीं बचा था उनका जो झंडा उठा सकता था। तो फिर एक सेकंड। अच्छा, तो फिर एक हबशी गुलाम जिसका नाम स्वाब था, तो उसने एकदम लपक कर झंडा उठा लिया और बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ वो लड़ रहा था। और फिर क्या हुआ, उसके दोनों हाथ कट गए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने घुटने के बल बैठकर सीने और गर्दन की मदद से झंडे को जो है खड़ा करके रखा। इतना यानी डेडिकेशन के साथ वो लड़ रहा था और झंडे की हिफाजत कर रहा था। लेकिन फिर बिल आखिर वो भी कत्ल हो गया। तो उसके बाद जो है झंडा जमीन पर गिर गया और कोई भी नहीं बचा जो झंडे को बचा सकता था। अच्छा, सॉरी, झंडे को उठा सकता था जमीन से ना, तो जमीन पर गिरा ही पड़ा रहा। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि मुसलमान बहुत बहादुरी के साथ पूरी जंग में लड़े चले जा रहे थे। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा सब लोग। हम्म, तो मुसलमान बहुत बहादुरी से जो है लड़ रहे थे और फिर जो है वो इस मौके पर मुसलसल अमित अबिद यानी शहादत का जो है नारा वो लगाए जा रहे थे और बोले जा रहे थे। इसके अलावा फिर बता रहे अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार दी थी, तो वो उस तलवार का हक अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और सफों की सफे बता रहे हैं उलटते चले जा रहे थे, इतना ज्यादा बहादुरी से वो लड़ रहे थे। फिर हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमने पढ़ा था कि वो चाह रहे थे कि उनको वो तलवार मिल जाती, तो लेकिन उनको नहीं मिली और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्रेफर किया कि उनको जो है वो तलवार दी जाए। तो हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा उनको फॉलो किया, उनको देखा कि अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस बहादुरी के साथ उस तलवार का हक अदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पूरा वाकया कल हमने पढ़ा था। फिर बता रहे हैं कि कुरैशी औरतों की कमांडर तक जा पहुंचे थे अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उन्होंने अपनी तलवार उठाई थी कि हिंद बिन उतबा जो अबू सुफियान की बीवी थी कि बिल्कुल वो उनकी तलवार की जद में आ गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर उनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पता चला कि वो तो एक औरत है, तो इसलिए उन्होंने उस तलवार को रोक लिया और उस औरत को नहीं लगने दी वो तलवार। ये हमने पढ़ा था। फिर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो जो है जबरदस्त तरीके से लड़ाई कर रहे थे और बड़े बड़े बहादुर बता रहे हैं उनके सामने ऐसे बिगड़ बिखर जाते थे जैसे तेज आंधी में पत्ते उड़ते फिरते हैं। तो इस तरह से वो पैदर पे कत्ल किए जा रहे थे इनको मुश्रिकीन को। लेकिन फिर एक जो है उनको शहादत नसीब हुई इसी जंग के दौरान। और लेकिन शहादत इस तरह नहीं नसीब हुई कोई कोई उनके सामने आया हो और जो है फ्रंट से आकर उनसे लड़ रहा हो, बल्कि बुजदिलों की तरह छुप छुपा कर उन पर अटैक किया गया था। और वो किया था अटैक वहशी बिन हर्ब ने। और जो है पूरा वहशी बिन हर्ब का हमने वाकया जो है पढ़ा था कि वो एक गुलाम था, तो उसको उसके आका ने जो है यानी कि जुबैर बिन मुतअम ने जो है कहा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है शहीद करना है। और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके यानी जुबैर बिन मुतअम के चचा को ग़ज़वा बदर में शहीद किया था। तो बदला लेने के लिए अपने गुलाम वहशी बिन हर्ब को उसने कहा था कि जो है भाई इनको तुम शहीद कर दो और बदले में तुम्हें ये मिलेगा कि तुमको इस गुलामी से आजादी मिल जाएगी। तो फिर ये अज़म लेकर वो निकला था वहशी बिन हर्ब वहां से ग़ज़वा उहद के लिए। फिर जब अटैक किया उसने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, तो उनका जो जो नेजा था वो उनकी नाव के नीचे लगा और दोनों पाँव के बीच से पार हो गया। इस तरह से जो है हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे। और फिर वापस उसने जो है वाशी बिन हर्ब ने नेजा निकाल लिया था और मजीद किसी को भी मजीद उस जंग में एक तरह से शिरकत ही नहीं की और किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद बस इतना था, वो पूरा हो गया। और फिर मक्का वापस गया तो उसको वाकईतन जो है आजादी मिल गई थी। और फिर बताने के बाद में वाशी बिन हर्ब जो मुसलमान हो गए थे। तो वो फिर डिटेल्स आगे आएंगी इंशाल्लाह।
اور پھر مسلمانوں کی بالادستی کا بتا رہے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ میں مسلمانوں کا ہی جو ہے پلہ وہ بھاری رہا تھا. تو اس کے بعد اس کے بعد پھر بتا رہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی، اور وہ اٹیک کرتے کرتے وہ بھی بہت بہادری سے لڑ رہے تھے، اور وہ جو مشرکین کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے تھے. ایون انہوں نے اپنی تلوار بلند بھی کر لی تھی حضرت ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے، لیکن بس صرف اسی وقت پر شداد بن اوس نے جو ہے حملہ کر دیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور وہ جو ہے ان کو بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہوا. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب ہم پڑھیں گے تیر اندازوں کا کارنامہ. اس کے لیے میں شیئر کرتی ہوں ڈائریکٹ PDF فائل. اچھا، اب اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ کو انمیوٹ کریے گا. ہم ریڈ کریں گے یہاں سے تیر اندازوں کا کارنامہ. جی کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے؟ اچھا میں ریڈ کر دیتی ہوں. تیر اندازوں کا کارنامہ. جبل رمات پر میں جن کر تیر رہی انداز ہوں فرین، جی میں کر رہی ہوں. چلو جی بیٹا تم وہ کرتے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کے بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار زور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے. اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ جبل رمات جو وہ چھوٹی سی پہاڑی ہم نے دیکھی تھی نا مسلمانوں کے لیفٹ سائڈ پر جو تھی، تو اس پر جو ہے تقریباً 50 تیر انداز سے کھڑے کیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ بہت زبردست اپنا رول پلے کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے خالد بن ولید کی بتا رہے لیڈرشپ میں اور ابو عامر فاسق بھی مدد کر رہا تھا کہ اس طرح سے کہ جو فوج کا بایاں بازو ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے وہ کسی طرح پیچھے سے مسلمانوں کے آ کر ان پر اٹیک کرے اور جو ہے ایک پینک کریٹ کرے ان کی مسلمانوں کی صفوں میں. تو بہت کوشش کی، بلکہ بتا رہے ہیں کہ 3 بار پرزور حملے کیے اس ڈائریکشن سے نا، لیکن وہ تیر اندازوں نے بہت زبردست رول پلے کیا اور ان کو دور رکھا. ان کے تینوں دفعہ انہوں نے جو حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ تینوں جو ہے حملے ان کے یعنی کہ وہ کینسل کر دیے، وہ نہیں حملہ کر سکے وہاں سے نا. تو اس طرح وہ تینوں حملے جو ہے ناکام ہوئے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مشرکین کی شکست. مشرکین کی شکست. کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پہ پوری طرح مسلط رہا. بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں. گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے. ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین، جانبازی اور شجاعت کی نہایت بلند پایہ تصویر بنے شمشیر و سنا کے جو جوہر دکھا رہے تھے.
زبردست. اچھا اب یہ بتا رہے کہ اس طرح سے جو ہے بہت شدید وہاں پہ جنگ ہوتی رہی. مسلمانوں کا کتنا چھوٹا سا لشکر تھا نا. پہلے 1000 تھا جو کہ مطلب 1/3 تھا مشرکین کا. مشرکین تو 3000 تھے نا. اس کے بعد 300 لوگ اور عبداللہ بن ابی واپس لے گیا تھا تو اور چھوٹا لشکر ہو گیا تھا. صرف 700 لوگ رہ گئے تھے. لیکن جس طرح سے مسلمان بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے مشرکین تو 3000 ہیں لیکن مسلمان گویا کہ جیسے 30,000 ہو. اتنا بڑا مسلمانوں کا لشکر ہونا. اتنا تو سوری گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنے ہے. تو اس وقت کوئی بھی جنگ کی کیفیت دیکھتا کہ جس طرح ہوئی تھی تو لگ رہا تو ایسا فیل ہو کہ جیسے بھائی بہت ہی بڑی فوج کوئی مشرکین کے سامنے ہے جو بالکل ان کی صفوں کی تباہی مچا کر جنہوں نے رکھ دی ہے نا. تو ایسا فیل ہو رہا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ ایمان تھا مسلمانوں کے اندر. جس بہادری سے وہ لڑ رہے تھے ان کو ڈر نہیں تھا کسی چیز کا اور کوئی ڈیفینسو اسٹریٹجی نہیں بلکہ اٹیکنگ اسٹریٹجی کے ساتھ وہ لوگ گئے تھے اس جنگ میں. پھر ظاہر سی بات ہے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی زیادہ مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئی بھی ہوگی جس سے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور مسلمان بالکل ایسا لگ رہا تھا کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. اتنا زبردست ماحول کریٹ ہو گیا تھا غزوہ احد میں. پھر بعد میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا اس کو پھر ہم پڑھیں گے ابھی. جی. جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی اور بدلہ و انتقام و بحالی عز و وقار و واپسی مجدد شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو بہت زیادہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے نا مشرکین اور یہ لوگ وہاں سے پھر مطلب یہ بھی کافی زیادہ بہادری کے ساتھ تو لڑ رہے تھے. ساری چیزیں ہو رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ایک پوائنٹ آیا کیونکہ بہت بری طرح سے ان کو شکست ہو رہی تھی نا. بہت قتل ہوئے چلے جا رہے تھے ان کے لوگ نا. تو ایک پوائنٹ آتا ہے جب بندہ گیو اپ کر رہا ہوتا ہے نا. تو پھر بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے جب اسپیشلی جب ثواب جو کہ حبشی غلام کا ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ جھنڈا جو ہے بالکل اس کے ہاتھ سے جب گرا تو اس کے بعد کسی کی بھی ہمت نہیں اس جھنڈے کو دوبارہ اٹھانے کی نا. تو جھنڈا تو بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے نا کہ جب جھنڈا اگر کوئی نہیں اٹھا سکا تو یہاں سے جو ہے پھر جو اگلی جو ٹیم ہوتی ہے یعنی مسلمانوں کے اور زیادہ پھر حوصلے بلند ہوئے ہوں گے کہ بھائی اب تو ان کا جھنڈا بھی کوئی اٹھا نہیں رہا. اتنی بھی ہمت ان میں نہیں بچی ہے. پھر ادھر سے ان کی بھی ایک طرح سے ہمت بہت کم ہو گئی ہوگی کہ ہماری طرف سے کوئی ہے ہی نہیں اتنا بہادر کہ اب جو دوبارہ جھنڈے کو اٹھا سکے. تو ایک طرح سے اب یہ لوگ نا بالکل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے تھے اس پوائنٹ پر آ کر مشرکین. تو پھر بتا رہے ہیں کہ ان کا جو بدلے کی آگ تھی وہ بجھنا شروع ہو گئی تھی کہ بھئی اب ہم تو بدلہ لے ہی نہیں پا رہے جس طرح ہم سوچ کے آئے تھے. پھر جس طرح ذلیل و خوار ہوئے تھے بدر کی جنگ میں تو ان کو واپس اپنی عزت ریگین کرنی تھی نا. تو وہ ساری جو بھی عزم لے کر آئے تھے وہ سب کے سب ان کے ٹوٹتے چلے جا رہے تھے. ان کو اب ایسا لگ رہا تھا اب ان کو کوئی بات یاد ہی نہیں رہی جو جس طرح یہ لوگ جوش میں آئے تھے. تو یہ آہستہ آہستہ اس طرح اب یہ لوگ نا ڈاؤن فال کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پہ اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا. چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا واللہ میں نے دیکھا ہند بن عتبہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں. وہ کپڑے اٹھائے بھاگے جا رہی ہیں. ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی. اب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو وہ وعدہ پورا کیا. پھر مسلمانوں نے جو ہے اس طرح سے اٹیک کر رہے تھے مشرکین پہ کہ وہ اپنے کیمپ سے مشرکین جو ہے دور بھاگنے لگ گئے اور بالکل ان کو اس وقت سمجھ لیں شکست ہو چکی تھی. پھر کیا ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر اسی طرح بیان کر رہے ہیں کہ ان کے والد نے اچھا یہ فرمایا کہ جو ہند بن عتبہ ہے اس کے ساتھ ہی جو عورتیں تھیں نا تقریباً 15 کے قریب عورتیں تھیں نا. تو وہ جیسے نہیں وہ ہم لوگ اوپر اٹھا لیتے ہیں شلوار یا جیسے ان کا میرے خیال سے اس طرح کا ڈریس ہوگا نا کہ جس میں بھاگنے میں مشکل ہوتی ہے. تو باقاعدہ بتا رہے ہیں ان کی پنڈلیاں نظر آئی تھی یعنی کہ وہ اتنا تیزی کے ساتھ وہ واپس بھاگ رہی تھی اس وقت نا کہ اپنی جان بچا کر. ادھر سب لوگ جو ہے مشرکین کے واپس بھاگنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ ان کو تو فیل ہو چکا تھا نا کہ ہم تو ہار چکے ہیں. تو یہ ایک چیز بتائی گئی ہے. آگے چلتے ہیں.
صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھی، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پہ تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ صحیح ہے، اس طرح سے وہ بھاگے چلے جا رہے تھے واپس مشرکین، اور مسلمان مسلسل ان پر اٹیک کیے چلے جا رہے تھے، اور پھر بتا رہے جو مال تھا ان کا وہ بھی سمیٹ رہے تھے ساتھ ساتھ۔ صحیح ہے، آگے چلتے ہیں۔ تیر اندازوں کی خوفناک غلطی، لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پہ ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ ہیلو فرین، فرین آئی تھنک ان کا آواز ورک نہیں جی کر رہا۔ جی آ رہی ہے۔ آواز میری آنا شروع ہوئی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے، ابھی تو رک گئی۔ آواز آپ کی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اچھا تو اب یہ بتا رہے کہ یہ جو غزوہ احد ہے اس کا فرسٹ ہاف میں سمجھے ایک طرح سے مسلمانوں کو بہترین کامیابی نصیب ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اتنا زبردست کامیابی حاصل کی تھی نا، لیکن پھر بتا رہے کہ ایک یہاں پر غلطی ہو گئی تھی، جو تیر انداز تھے نا جبل رمات پر، تو اب وہ غلطی کا ذکر آگے آئے گا کہ کس طرح سے غلطی ہوئی تھی، اور پھر بتا رہے یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے جو ہے پورا جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا، یعنی کہ جو ہار رہے تھے اب وہ جو ہے جیت کی طرف جانے لگ گئے، اور جو مسلمان ایک طرح سے پوری طرح سے دکھ تو یہی رہا تھا نا کامیاب ہو چکے ہیں، تو اب جو ہے ان کو شکست ہونا شروع ہو گئی تھی اسی غلطی کی وجہ سے، اور جو ہے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت سے بالکل بال بال بچے تھے، یعنی اتنی خطرناک سچویشن اس کو کریٹ ہو گئی تھی، اور پھر جو مسلمانوں کی ایک وہ روب وہ دبدبہ قائم ہو گیا تھا نا جنگ بدر کے بعد، تو وہ کہہ رہا آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے اس پر امپیکٹ آنے لگا تھا نا، تو اب دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل ساری آ رہی ہے جی۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح اور شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پہ ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پہ حبی دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا، چنانچہ بعض نے بعض سے کہا غنیمت غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے۔ اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ نے پہلے پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چاہے ہم کامیاب ہو جائیں چاہے ہمیں شکست ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، تیر اندازوں کو خاص طور پہ کہا تھا کہ جو ہے کیونکہ سمجھتے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، تو وہ پورا وہ تو آگے کا کافی دور اندیش تھے نا ماشاء اللہ سے، تو جو ہے ان کو آئیڈیا تھا کہ بس ان کو یہاں سے نہیں ہلنا ہے، باقی جو لوگ جدھر جیسے جیسے بھی جنگ لڑ رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ اینڈ تک رہنا ہے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئر کٹ آرڈرز نہیں آ جاتے کہ اب وہ پہاڑ سے اتر سکتے ہیں، تو انہوں نے نہیں ہلنا ہے نا کہ خود سے اینالائز کر کے سچویشن کو نہیں اترنا ہے، لیکن پھر جو ہے اس کے بعد ہوا یہی کہ جو ہے وہاں سے انہوں نے جب دیکھا کہ مال غنیمت سب دوسرے مسلمان جو نہیں تھے اس پہاڑی پہ وہ جو ہے جمع کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے پھر کہا تو ان لوگوں نے بھی سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی اب تو سب کچھ ہو گیا ہے، مشرکین بھی اتنی بری طرح سے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچا کے، تو اب تو سچویشن پوری کی پوری ہماری ہاتھ میں آ گئی ہے نا، تو ہم بھی اترتے ہیں، ہم بھی مال غنیمت جمع کرنا شروع کر لیتے ہیں، تو یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جو پہاڑ کے اوپر تھے۔ اب آگے
इस आवाज के उठते ही इनके कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर ने इन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात याद दिलाए और फरमाया कि क्या तुम लोग भूल गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था। लेकिन इनकी गालिब अक्सरियत ने इस याद दहानी पे कान न धरा और कहने लगे, खुदा की कसम हम भी लोगों के पास जरूर जाएंगे और कुछ माल गनीमत जरूर हासिल करेंगे। इसके बाद 40 तीर अंदाजों ने अपने मोर्चे छोड़ दिए और माल गनीमत समेटने के लिए आम लश्कर में जा शामिल हुए। इस तरह मुसलमानों की पुश्त खाली हो गई और वहां सिर्फ अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके 9 साथी बाकी रह गए, जो इस अज़म के साथ अपने मोर्चों पे डटे रहे कि या तो इन्हें इजाजत दी जाएगी या फिर वो अपनी जान आफरीन के हवाले कर देंगे। अच्छा, अब बता रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको रिमाइंड कराया उन सबको ना कि जो है आप लोगों को याद नहीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुछ भी हो जाए हमने ये जगह नहीं छोड़ी। हम लोग जो तकरीबन 50 के करीब लोग थे ना जबल रुमात पे, तो हमने यहाँ से नहीं हिलना है, तो बस जो उन्होंने कह दिया हमने वैसा ही एग्जैक्टली फॉलो करना है ना। लेकिन फिर जो है बता रहे हैं कि तकरीबन 40 के करीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे कि उनको फिर यही बेटर लगा कि नहीं अब तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ गई है, तो अब तक के लिए ही कहा होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो एक फिर जो उनके तकरीबन 40 लोग जो थे वो तो उतर के चले गए, लेकिन पीछे फिर बता रहे 9 लोग रह गए थे पहाड़ के ऊपर ही ना। तो उन्होंने फिर सोच लिया था कि नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो बस हमने यहाँ खड़े रहना है, अब चाहे हमारी जान जाती है चाहे कुछ भी। जाहिर सी बात है वो एक तरह से कमजोर तो हो गए थे ना, 50 के बाद 50 थे, फिर टोटल सिर्फ 9 रह गए थे, तो एक बड़ा डिफरेंस आ गया था ना। तो जाहिर है फिर उनको भी खतरा महसूस हुआ होगा, और जिसका यकीन होता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी है अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो उनको ये सारी चीजें रियलाइज हो रही थी ना, जो कि 9 पीछे रह गए थे। तो उन्होंने कहा अब हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन हमने जो है यहाँ पे खड़े रहना, हमने यहाँ से नहीं हिलना है। कितना अल्लाह ताला ने इनको, जस्ट इमेजिन करें कि अक्सरियत से अलग हो जाना कितना मुश्किल होता है ना। 50 में से 40 लोग एक बात कह रहे हैं, ठीक है, और सिचुएशन भी जंग की कितनी क्लियर है कि हाँ भाई बाकी में सब कुछ अब हमारे हाथ में है, मुश्रिकीन भागे, अब कोई खतरे की बात नहीं है। जैसे जंग बदर में हम जीत गए थे, जंग उहद में हम जीत चुके हैं, अब हम जा सकते हैं, माले गनीमत भी जमा करना कोई गलत नहीं है, तो अब हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो इतना मतलब उन्होंने जस्टिफाई किया होगा किसी तरह 39। लेकिन ये 9 का ईमान इमेजिन करें, हमें बिल्कुल ऐसे ही सोचने की जरूरत है ना कि अक्सरियत जो कर रही है, बात ये नहीं होती कि वो सही है, बात वो होती है कि जो अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया बस उस चीज को एज इट इज फॉलो करना है। और अक्सर ऐसा हो रहा होता है, नहीं हमें समझ आ रही थी इसके पीछे हिकमत क्या है अल्लाह ताला की ना, इसके पीछे क्या वजह थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी दीन का हुक्म, कोई भी मसला हमारे सामने अगर पेश किया तो उसके पीछे क्या हिकमत थी, लेकिन हमें फॉलो करना है कि नहीं, उन्होंने बताया तो इसमें हमारा फायदा है हर हाल में, है ना। तो उन्होंने जो है उन 9 लोगों को अल्लाह ताला ने कितना ज्यादा अजर दिया होगा कि जिन्होंने ये इस पॉइंट पर कायम रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कितना ज्यादा खुश होंगे कि उन्होंने इस सारी अक्सरियत को छोड़कर और वो जमे रहे उनके कदम ना वहां पर। तो इससे कितनी हमारी लर्निंग होती है ना कि अक्सरियत कभी भी नहीं देखना है, चाहे वो जितना सही लग रहे हो, उनकी बात कभी भी ज्यादा सही हो ही नहीं सकती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ना। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक नसीब फरमाए कि हम लोग इस पॉइंट को समझे ना कि बस बात वो माननी है जो कुरान और सुन्नत में है, और लोगों की बात को कभी भी उसके ऊपर नहीं रखना है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ नेक्स्ट अब हाँ ये पढ़ते हैं हम इस्लामी लश्कर मुशरिकीन के दरमियान में। इस्लामी लश्कर मुशरिकीन के नरगे में हजरत खालिद बिन वलीद, जो इससे पहले 3 बार इस मोर्चे को सर करने की कोशिश कर चुके थे, इस जरिए मौके से फायदा उठाते हुए नहायत तेजी से चक्कर काटकर इस्लामी लश्कर की पुष्ट पे जा पहुंचे और चंद लम्हों में हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर और इनके साथियों को सफाया करके मुसलमानों पे पीछे से टूट पड़े। इनके शहसवारों ने एक नारा बुलंद किया, जिससे शिकस्त खुर्दा मुशरिकीन को इस नई तब्दीली का इल्म हो गया, वो भी मुसलमानों पे टूट पड़े। इधर कबीला बनु हारिस की एक औरत उमरा बिन्त अलकमा ने लपक कर जमीन पे पड़ा हुआ मुशरिकीन का झंडा उठा लिया। फिर क्या था, बिखरे हुए मुशरिकीन इसके गिर्द समेटने लगे और एक ने दूसरे को आवाज दी, जिसके नतीजे में वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए और जमकर लड़ाई शुरू कर दी। अब मुसलमान आगे और पीछे दोनों तरफ से घेरे में आ चुके थे, गोया चक्की के 2 पाटों के बीच में पड़ गए थे।
اچھا اب بتا رہے ہیں حضرت خالد بن ولید جو کہ اس سے پہلے 3 بار ہم نے دیکھا تھا نا کہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، لیکن جو جبل رمات پر جو صحابہ کرام تھے 50 کے قریب، تو انہوں نے ان کی تینوں دفعہ ان کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا اور وہ مسلمانوں پر اٹیک نہیں کر سکے تھے. تو یہ بہت زبردست رول پلے کیا تھا سب نے اس وقت وہاں پر جبل رمات پر. اور پھر بتا رہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی کہ اب ظاہر سی بات ہے اب پہاڑی کے اوپر صرف 9 لوگ رہ گئے تھے، تو فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس خالد بن ولید کے جو ان کے انڈر جتنے بھی گھوڑ سوار تھے، سارے شہ سوار تھے، وہ سب کے سب واپس آنا شروع ہو گئے. اور اسلامی جو مسلمانوں کا لشکر ہے اس کی جو بیک سائڈ ہے وہاں سے انہوں نے دوبارہ سے، یعنی ایک طرح سے چوتھی بار انہوں نے اسی طرف سے اٹیک کرنے کی کوشش کی. اور پھر بتا رہے چند لمحوں میں ہی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر دیا، یعنی ان سب کے سب کو شہید کر دیا. اور مسلمانوں کے پیچھے سے آ کر وہ ٹوٹ پڑے مسلمانوں کے لشکر کے اوپر، جہاں مسلمان اس وقت مال غنیمت سمیٹنے کے اس میں آگے بڑھ گئے تھے نا، تو انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر اٹیک کیا. اور ان کے جو شاہ سوار تھے انہوں نے، یعنی مشرکین کے شاہ سوار، انہوں نے نعرہ بلند کیا. اس سے پھر کیا ہوا کہ جو دوسرے جو لوگ بھاگ رہے تھے نا مشرکین کے لشکر کے، جب نعرہ بلند کیا تو ان تک آواز پہنچی تو وہ بھی پھر واپس آنا شروع ہوئے اور مسلمانوں پر اٹیک کرنا شروع ہوئے. اور پھر بتا رہے قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت تھی عمرہ بن القمہ، تو اس نے کیا کیا، اس نے بھی ایک اور یہ انٹیلیجنٹ کام کیا ہے کہ جو مشرکین کا جو جھنڈا تھا وہ اٹھا لیا نا. تو اس سے یہ ہوا کہ اور جو لوگ بہت زیادہ دور چلے گئے ہوں گے ان کو بھی پھر نظر آ گیا ہوگا نا کہ بھائی ہمارا جھنڈا بلند ہو گیا، یعنی کہ اب سچویشن انڈر کنٹرول ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نا بات ہمارے فیور میں آ گئی ہے. تو وہ دور دور جتنے بھی چلے گئے ہوں گے وہ سب بھی واپس آنے لگے ہوں گے. اور جھنڈا بلند ہونا تو ہم نے جیسا کہ ڈسکس کیا کہ اس سے بہت زیادہ جو لشکر ہے اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہاں اب ہمارے کسی بہادر شخص نے جھنڈا اٹھا لیا ہے تو بس اب سچویشن ہمارے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی ہے، تو ان میں نا ہمت بننا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے دوبارہ سے انہوں نے اپنی جو ان کی پوزیشن لوز ہو رہی تھی وہ ریگین کرنا شروع کی. مشرکین نے اٹیک کرنا شروع کیا مسلمانوں پر، اور جتنے بھی مشرکین بکھر گئے تھے نا وہ تو جان بچا کے بھی ہم نے دیکھ پڑا تھا نا کہ وہ بھاگے چلے جا رہے تھے بھائی. تو وہ سب کے سب نا اب سمٹنا شروع ہو گئے تھے اس جگہ پہ کہ اب دوبارہ ہمیں موقع ملا ہے اور دوبارہ اب جو ہے ہم اٹیک کریں گے. ایک دوسرے کو آواز دے دے کر بلا رہے تھے. پھر وہ سب مسلمانوں کے جو ہے خلاف اکٹھا جمع ہو گئے تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے اٹیک کرنا اور آسان ہو گیا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ جم کر جو ہے لڑائی دوبارہ سے شروع ہو گئی نا. تو پھر جو ہے مسلمان کہہ رہے بتایا جا رہا ہے کہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں کو انہوں نے اچھی طرح سے گھیر لیا. پورا موقع کا زبردست فائدہ. دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ بندے کو الرٹ رہنا چاہیے جب آپ کو لگے بھی کہ آپ کو شکست ہو گئی ہے، پھر بھی پلٹ پلٹ کے بار بار دیکھنا ضروری ہوتا ہے. جو ذرا سا بھی اگر بالکل معمولی سا بھی کوئی پوائنٹ ہمارے فیور میں ہو، کہیں سے بھی ہمیں جیت مل سکتی ہو، تو اس کو اویل کرنا چاہیے نا. تو یہی کیا حضرت خالد بن ولید نے. اور پھر جو ہے سب کو لے کر وہ واپس گئے اور مسلمانوں کا بتا رہے وہ اس طرح سے بالکل سینٹر میں آ گئے تھے مشرکین کے لشکر کے کہ چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں جیسے آ جاتے ہیں نا، تو بالکل اس طرح سے سینٹر پہ بالکل آ گئے تھے نا. یعنی کہ اب مسلمانوں کے پاس کوئی اسکیپ کا روٹ نہیں تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرخطر فیصلہ اور دلیرانہ اقدام. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے ڈیرے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہ سوار دکھائی پڑے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے. یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پہ چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے اور ان کی ایک مطابق تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے. اچھا اب جو ہے بتا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ، اچھا یہ آپ یہ بھی پڑھ دیے گا، ایسا کریں گے یہ جو حاشیہ ہے. آزمائش کی اس نازک ترین موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا. جی صوفیہ یہ پڑھیے گا، یہ نیچے جو 17 اور 18 حاشیہ ہے نا یہ بھی ساتھ میں لکھے تھے. اچھا، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ احد کے روز صرف 7 انصار اور 2
قرشی صحابہ کے درمیان رہ گئے تھے. قریشی ہوگا لیکن قرشی لکھا ہے. اس کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ یعنی رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہے تھے. اچھا اب جو ہے اب جب واپس آنا شروع ہو گئے تھے تمام مشرکین تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو ہے تقریباً بتا رہے 9 صحابہ کرام تھے. تو جو ہے اور مسلمانوں کا وہ پورا منظر دیکھ رہے تھے کہ جو ہے مار دھاڑ وغیرہ جو ہے مسلمان جو کر رہے تھے اور مشرکین کو جو ہے شکست دے رہے تھے, وہ ساری چیزیں وہ آبزرو کر رہے تھے. پھر اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید کے شہر سوار, جب خالد بن ولید نے دیکھ لیا تھا نا کہ بھائی اب تو یہ لوگ جو ہے وہ جو جبل رمات جو مین پوائنٹ تھا جہاں سے ہمیں اٹیک کر رہے تھے, وہاں پہ یہ لوگ تو اتنے کم, صرف 9 صحابہ رہ گئے وہاں پر نا. تو وہ واپس آنا شروع ہوئے. تو یہ جب چیز دیکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اب ان کے پاس 2 راستے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے خالد بن ولید کے ساتھ بھی شاہ سوار کی ایک بہت بڑی نفری وہاں سے ایک دم گھوڑے پر آ رہی ہوگی نا, تو انہوں نے تو یہ چیز دیکھ لی تھی. تو اب ان کے پاس 2 راستے تھے کہ یا تو وہ جو ان کے پاس 9 صحابہ تھے, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 9 صحابہ تھے, تو ان کے ساتھ وہ تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ پر جو پیچھے احد کے پہاڑ تھے وہاں پر جو ہے وہ جو ہے چلے جاتے, اور جو ان کا لشکر تھا جو ان کے یعنی کہ درقے میں آ رہا تھا مسلمانوں کا لشکر, تو ان کو چھوڑ دیتے ان کے حال پہ. تو یہ بھی کر سکتے تھے وہ, یا تو پھر وہ یہ کر سکتے, دوسرا آپشن یہ تھا کہ صحابہ کرام کو جمع کرتے کہ بھائی دیکھو وہاں سے خالد بن ولید کا لشکر آ رہا ہے واپس بھاگتا ہوا, تو اب یہاں پہ تم لوگ سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور پھر ان کا اٹیک کرنے کے لیے ہم لوگ پلان کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو وہ اور احد کی پہاڑ کی بلندی پر لے جا سکتے تھے. تو ان کے پاس یہ 2 راستے تھے نا. تو اب تو یہ ہم لوگ اگر یہ کسی بھی غیر مسلم کو بھی بتائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں, اور جو ہے جب بھی ہم لکھتے ہیں کہ فیمس پرسنالٹیز یا موسٹ سکسیسفل پرسنالٹیز یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لکھ کے نہیں, تو یہ نان مسلمس کو بھی پتا ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی ان کو بھی بتائیں نا کہ بھائی بتاؤ یہ 2 راستے تھے, انہوں نے کیا راستہ اڈاپٹ کیا ہوگا, تو کوئی ان کا بھی کوئی بچہ بتا دے کہ نہیں وہ اتنے زیادہ بہادر تھے کہ ایسا انہوں نے نہیں کیا ہوگا کہ وہ بس اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے ہوں. انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچا ہی ہوگا نا. تو پھر بتا رہے ہیں کہ آزمائش کا یہ دیکھیں یہ ایک ایسا وقت تھا آزمائش کا. تو اس نازک ترین موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ تھی اور وہ جو سب کا خیال رکھتے تھے اور جو ان کی پوری وار اسٹریٹجی ہوتی تھی, تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا, ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا, جو کہ ظاہر سی بات ہے حضرت خالد بن ولید کے سامنے کتنا مشکل ایک کام ہوگا نا, اتنا بڑا ڈیسیجن لینا کہ اب تو ہے دکھ رہا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب چیزیں تھوڑا ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی ان کو یہی چیز زیادہ پیاری تھی کہ نہیں اپنے بارے میں انہوں نے تب بھی نہیں سوچا, وہ تو پوری امت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. تو وہاں پہ تو ان کی پوری صحابہ کی پوری ٹیم تھی, تو ان کا کتنا خیال رکھتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ بس نہیں ان کو کسی طرح سے بچانا ہے, ان کو کسی طرح سے دوبارہ موٹیویٹ کرنا ہے. تو یہ وہ پلاننگ کرنے لگے تھے. آگے بڑھتے ہیں. کیا سے پڑھنا ہے یہ چنانچہ پڑھ رہی ہے سسٹر, میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں پیش تو وہ کریں, کر لیا. یہ لاسٹ پیراگراف ہمارا رہ گیا. یہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شہ سواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا, اللہ کے بندو ادھر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی, اور یہی ہوا بھی. چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں موجود ہے, لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا, اور باقی شہر سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا. اور اب ہم دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شاہ سواروں کو جب دیکھا تو انہوں نے پھر نہایت بلند آواز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پکارا. اب بتا رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے خالد بن ولید کے جو لوگ تھے ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ بھئی یہ کہاں پر ایگزیکٹلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے, کیونکہ ظاہر سب کا مقصد تو یہی تھا نا, سب کو پتا تھا کہ یہ لیڈر ہے ان کے, ان کا سارا جو ہے اس پہ فوکس تھا کہ نعوذ باللہ اٹیک تو ان کے اوپر کرنا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو وہ جو ہے ان کو
نہیں پتا تھا وہ کہاں ہے, لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلند آواز سے مخاطب کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو, ان کو پکارا تاکہ وہ آئیں اور وہ الرٹ ہو جائے, ان کو پتا چل جائے کہ بھائی مشرکین واپس آ رہے ہیں میدان میں, تو پھر جو ہے جب انہوں نے اس طرح کہا تو پھر جو ہے ان کی آواز جو ہے مشرکین تک بھی پہنچ گئی نا, تو مشرکین کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ والی جگہ ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انہوں نے ایک یہ رسک لیا اور مسلمانوں سے پہلے بتا رہے ہیں, بلکہ مشرکین یعنی کہ زیادہ قریب ہوں گے, تو وہاں ان تک آواز پہنچ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر جو ہے ان کو ان کی لوکیشن پتہ چل گئی, اور ان کا ایک دستہ, مشرکین کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. تو مسلمان یقیناً تھوڑا دور ہوں گے اس کا مطلب ہے, اور باقی شہ سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جانا شروع ہو گئے, اور جو دوسرے مسلمان تھے ان کی طرف بھی کہ بھئی پیچھے سے آ کے وہ نہ ان کی حفاظت کرنے لگ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان پہ بھی اٹیک شروع کیا اور ان کے قریب بھی جانا شروع ہو گئے. اب بتا رہے ہیں دونوں کو سیپریٹلی انہوں نے ڈسکس کیا ہے, مسلمانوں میں انتشار. جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا, اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی, چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی. اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا, اور دونوں لشکر گڑمٹ ہو گئے اور ایک دوسرے کا پتہ نہ چل سکا. جی اچھا, اب جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس میں کیا ہوا, کچھ مسلمان تو پھر وہاں سے بتا رہے ہیں بھاگ کر مدینے میں چلے گئے, کچھ جو ہے پہاڑ, احد پہاڑ کی ایک لمبی سی رینج تھی نا وہاں پہ, تو کچھ اس کے اوپر چڑھ گئے, اور پھر بتا رہے ہیں ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا, یعنی کہ پیچھے مشرکین کا لشکر تھا نا, تو وہ جب پلٹے تو وہاں پہ جو ہے مشرکین کے ساتھ جیسے مکس اپ ہو گئے ایک طرح سے نا, تو دونوں لشکر گڑبڑ ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا ایک دوسرے کا نا کہ ان میں سے مشرکین کون ہے مسلمان کون ہے, تو آپس میں ایک دوسرے پر وہ حملہ کرنا شروع ہو گئے. آگے بڑھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے اوپر والی لائن, اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھ باز مسلمان مارے گئے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی, اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے اس پہ اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گدھ گئی. حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پہ حملہ ہو رہا ہے. وہ بولے اللہ کے بندو میرے والد ہیں, لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا, یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے, اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے. حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. اچھا, اب نا سیشن کا ٹائم بالکل 1 منٹ سے بھی کم رہ گیا, تو اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ کل کریں گے, ٹھیک ہے. اور چلیے آگے انشاءاللہ پھر ہم کل ریڈ کریں گے, اور کل پھر اسی طرح سے کریں گے کہ آدھا سیشن ہم سیرت پڑھیں گے, اور 5:10 سے 5:30, اور 5:30 سے پھر ہم استاذ عائشہ عامر کا سورہ کہف کا پھر اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ جمعے کے دن ہم لوگ تھوڑا سا اس سیشن میں سورہ کہف کی بھی جو ڈیٹیلز ہے نا, تلاوت تو ہم لوگ ماشاءاللہ کر لیتے ہیں جمعے کے دن, لیکن اس کے ترجمہ تفسیر ان چیزوں کا کبھی کبھی اہتمام نہیں ہو پاتا نا, تو انشاءاللہ وہ بھی پھر ہم لوگ ایوری فرائیڈے کریں گے کہ 20 منٹ نا ان کی جو ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے سورہ کہف پہ وہ پھر پڑھا کریں گے, صحیح ہے. تو پھر کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.